अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ताज बरतानिया की। मलका बरतानिया जो जिन्होंने 70 साल से ज़ायद अरसा इक़्तिदार में रही और 96 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गई, और उनकी जगह उनके बड़े बेटे जॉन चार्ल्स को जो है वो बरतानिया का नया बादशाह मुंतखब कर दिया गया है। और मलका एलिज़ाबेथ दोम की जो है आखिरी रस्मात बहुत जल्द अदा कर दी जाएंगी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक साहब। उनसे भी हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है इस हवाले से। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। ये बताएं कि इमरान खान साहब जो अदालत में जाकर कहते रहे हैं कि जी मुझसे बिला वजह ये लफ्ज़ जो निकल गए हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, अब एक बार फिर अदालत में जो है वो 22 सितंबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। क्या समझते हैं कि वो 22 तारीख को नाअहल हो जाएंगे, या क्या उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, अदालत उन्हें माफ़ कर देगी, या क्या क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और आसिफ कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें एक दफ़ा फिर गुफ्तगू करने का। सबसे पहले तो हम जो मलका बरतानिया जिनका इंतकाल हुआ है उसमें जो है ना अहले बरतानिया और जो पाकिस्तानी वहाँ आप जैसे दोस्त वहाँ काम करते हैं उनके काम में हम बराबर के शरीक हैं। और हम मलका बरतानिया की जो खिदमात हैं और उनकी जो 70 साल दौरे हुकूमत है या जो है उसको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। अब ये जो आपने फरमाया कि उन्होंने जो जवाब तौहीन अदालत का जो जवाब दोबारा जमा करवाया और पहला हम्म। जवाब उनका जज साहब ने ना मुस्तरद किया था ना कबूल किया था। जो दूसरा जवाब आया है तो उसको आप यूँ समझ लें कि ये जज साहब ने मुस्तरद कर दिया है और ये जी। मुतफ़िका लार्जर जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसने मुतफ़िका तौर पे इसको मुस्तरद किया है। तो जी। कुरैशी साहब, बात बड़ी सीधी और सिंपल सी है कि जज साहब जो के तवक्को कर रहे थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि जिस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला को कि इमरान खान साहब इस अपने जो अल्फाज हैं या जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की थी तो उस जी। पे वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इमरान जी। खान साहब ने अपने वकीलों के मशवरों से जो जवाब जमा कराया उसमें अफसोस का तो इज़हार था, पछतावे के तो अल्फाज थे, नदामत का तो इज़हार था, लेकिन कोई माफ़ी वगैरह का ज़िक्र नहीं था। और जी। इस पे फिर अदालत ने उनका जवाब मुस्तरद करके उनको 22 सितंबर को दोबारा तलब किया और फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। मेरे ख़्याल में ये जो आखिरी समाअत थी ये तकरीबन 3 घंटे जारी रही और इस पे जी। काफ़ी बहस और तमीज़ हुई और खान साहब ने कोशिश की कि वो गुफ्तगू करें, लेकिन जज बेंच ने उनको मौका नहीं दिया गुफ्तगू करने का और वो 3 जी। घंटे जजों की जो रिमार्क्स हैं और वो जो सारी समाअत है वो समाअत फरमाते रहे। मेरा ख़्याल जो है जो आपने फरमा दिया कि क्या नाअहल हो जाएंगे, जी मेरा ख़्याल ये है कि 22 तारीख को भी शायद खान साहब को एक मौका दिया जाएगा कि वो रोस्टम पर आएँ और हो सकता है कि वो उस दिन आके अपने माफ़ी मांग लें या उन्हें कोई ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जिससे अदलिया या जज के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो को कबूल कर लें। तो अगर वो नहीं होता तो फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है वो कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी। ये सारी लेकिन सूरत खान हाल साहब में लेकिन जी, खान जी। साहब ने आज फिर ये खदशा जाहिर किया है कि उन्हें सियासत से अलग करने की साजिश हो रही है। उन्हें सियासत से अलग करने की बाज़ाब्ता तौर पर साजिश हो रही है। और क्या आज का जो उनका जलसा है वो आखिरी जलसा हो सकता है? देखें, वो खान साहब दो गुज़िश्ता चंद दिनों से ये कह रहे हैं कि -1 और उनके जो रहनुमा हैं, करीबी हैं, असद उमर हैं या शेख रशीद हैं या जो बाकी लोग हैं उनके जो करीबी, वो कह रहे हैं कि -1 का फ़ार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो कुरैशी साहब, इसमें मैं थोड़ा-सा तफ़सील से जानना चाहूँगा कि इसमें बिहाइंड द सीन एक सिलसिला चल रहा है। बिहाइंड द सीन ये उसका सारा आप उसको इसके साथ क्लिक करेंगे तो ये बात ज़रा वाज़ेह हो जाएगी। ताकि हम वो जी। पस मंज़र थोड़ा-सा बयान करें तो लोगों को बात समझने में आसानी हो जाएगी। देखें, जी। सदर आरिफ अलवी साहब ने 2-3 दफ़ा ये कहा कि हम पस मंज़र में कुछ मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अपोज़िशन और इमरान खान और बाकी जो पार्टियाँ हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएँ नए इलेक्शन पे और आर्मी चीफ़ की तकर्री पे।
تو یہ جو ان کا اشارہ بار بار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تجزیاتی حلقوں میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پس منظر میں کہیں سیکنڈ لائن قیادت دونوں اطراف سے مذاکرات کر رہی ہے، اور وہ مذاکرات اسی پہ ہیں کہ نئے الیکشن کا تقرر نئے الیکشن کب ہوں اور آرمی چیف کا تقرر کب اور کیسے ہو۔ اور یہ جو فرنٹ لائن پہ عمران خان صاحب ہیں، وہ جو ہارڈ بیانات دے رہے ہیں، یہ دراصل وہ جو سیکنڈ لائن جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان، یہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اور خان صاحب یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے مطالبات یا میری بات نہ مانی گئی ان مذاکرات میں، تو پھر میں یہ کر لوں گا اور میں خطرناک ہو جاؤں گا، اور میں اس میں نہیں مانے گا -1، اور ایک اگر توہین عدالت میں اگر ہمیں فارغ کیا جاتا ہے تو عوامی عدالت میں آپ اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ جی وہ سمجھ لیں کہ جو پس منظر میں ایک ہے، تو پس منظر میں اگر آپ کا سوال لازمی ہے آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی میں مختصر سی بات بتا دوں کہ کوئی اس طرح کی کوششیں شروع ہیں دوبارہ سے کہ نئے الیکشن کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو جائے اور آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو جائے۔ اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو ہمارے پاس سٹوری ہے، کہ جی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر یہ سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں نئے الیکشن پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جنوری فروری تک یہ نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے، اور اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے نا یہ حکومت ختم ہو جائے۔ اس پہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو قبول کر لیں گی اور عمران خان صاحب بھی قبول کر لیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ ایک مطلب آپ کو میں نے ایک چیز خبر دی ہے کہ اگر یہ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اکتوبر تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر، چونکہ خان صاحب کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ ان کو حق نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف کا تقرر کریں، تو اگر یہ الیکشن کی تاریخ پہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جو بھی نگران حکومت آئے گی وہ نگران حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے گی، تو اس پہ شاید خان صاحب کا بھی اعتراض نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے۔ جی اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اس میں اگر خان صاحب اگر اس میں لچک نہیں دکھاتے ہیں یا کہیں بھی وہ مذاکرات کو سبوتاج کرتے ہیں اور وہ ریڈ لائن بار بار کراس کرتے ہیں، تو پھر تو یہ بازی پلٹ جائے گی اور یہ سارے جو مذاکرات وہ ختم ہو جائیں گے، اور خان صاحب کسی بھی کیس میں، ایک کیس نہیں ان کے 4-5 کیس چل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ نائل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ -1، اور یہ ان کو سیاست سے فارغ کرنے کا وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ سازشی جی بیانیہ یا جو بھی کہہ دیں۔ اور اگر وہ یہ معاملات ان کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات، تو پھر ظاہر سی بات ہے تمام جماعتوں کو یکساں مواقع دیے جائیں گے الیکشن میں، اور اس میں پھر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، اسحاق ڈار واپس آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے مریم نواز نے بھی اپنی پاسپورٹ واپس لینے کے لیے عدالت میں درخواست دی ہے، اگرچہ جج نے سننے سے معذرت کی ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات جب درخواست دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سین کوئی معاملات چل رہے ہیں، اور انہیں پاسپورٹ واپس ہو جاتا ہے تو وہ پھر جائیں گی برطانیہ اور اپنے والد میاں نواز شریف کو ملیں گی، اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ پھر طیارے میں واپس آئیں۔ یہ اسی وقت ہے جب یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بالفرض مذاکرات یہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف پھر بھی واپس آئیں گے اور الیکشن کی آ کے تیاری کریں گے، اور جب بھی الیکشن ہوں گے تو اس میں وہ لیڈ کریں گے۔ لیکن دیکھ لیں کہ 3.5 کروڑ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ آئے روز جلسے پر جلسہ کر رہے ہیں، لیکن ان کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے، پورا ملک جو ہے وہ ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جی قریشی صاحب، یہ تو ہم رو رہے ہیں پہلے دن سے کہ خان صاحب کی سیاست وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج گجرانوالہ میں ان کا آخری جلسہ ہے اس مہم کا جو انہوں نے پہلے شروع کی تھی، اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گجرانوالہ سے نئے لائے عمل کا اعلان کروں گا، اور انہوں نے اشارتاً یہ کہہ دیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف میں مظاہرے اور جلسے کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلے جو جلسے ہو رہے تھے وہ ضمنی الیکشن تھے، جو 9 حلقوں قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی حلقوں میں، تو ان کی وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ اب وہ چونکہ ضمنی الیکشن یہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کی بحالی کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گئے ہیں، اور نئے تاریخ کے اعلان تک فی الحال ان کا کوئی امکان نہیں کہ جلد وہ ممکن ہو سکے۔ لیکن خان صاحب نے چونکہ آخری جلسہ کرنا ہے اسی کمپین کے سلسلے میں، تو اس کے بعد وہ نیا عمل دیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ مہنگائی کو موضوع بنا کے اس حوالے سے کوئی اپنے اقدامات شروع کریں گے، اور پھر سے ایک نئے جلسوں کی ریل پھر شروع کریں گے۔ تو یہ المیہ ہے جی،
ہمارے پاکستان کا کہ اس وقت دیکھیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے دورہ کیا اور رپورٹس لی، اور انہوں نے جو اپنے الفاظ یہ کہے کہ ایک ناقابل یقین کی حد تک جو ہے نا پاکستان کا سیلاب میں نقصان ہوا ہے، اور کم از کم بھی پاکستان کو $30 ارب کے امداد کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس جی وقت $10 ارب کے بھی وعدے ہوئے ہیں، ابھی ملے نہیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عالمی دنیا ہمارے بارے میں اور ہمارے متاثرین کی حالت دیکھ کر کیا سوچ رہی ہے، اور ہماری قومی قیادت اس وقت جلسوں پہ جلسے کھیل رہی ہے. تو خان صاحب کا جی یہ جو رویہ ہے میرے خیال میں یہ متاثرین کے دکھوں میں اضافہ کر رہا ہے، ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، اور وہ جو قوم کی ایک یکسوئی ہے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اس کو سبوتاج کر رہا ہے، اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس جو مشیر ہیں وہ انہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ روک دیا تو ہو سکتا ہے یہ موومنٹ دوبارہ بننے میں وقت لگے. ایک بات آپ نے پہلے کی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وطن واپسی کی باتیں کا چل رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری وطن واپسی سے پہلے پنجاب حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے. اس کے لیے کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی 7 خواتین کسی بھی وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتی ہیں. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے رابطہ کیا تھا جو کاف لیگ کے ممبران تھے، اور انہوں نے ان کو ساتھ چلنے اور ان کے ہر بات پر عمل کرنے کا عندیہ دیا ہے، یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں قریشی صاحب، میں نے وہ جان کے پوری بات چھوڑ دی تھی کہ پس منظر مذاکرات چل رہے ہیں. چلیں اچھا کیا آپ نے وہ یاد دہانی کرا دی اور سوال کر دیا. اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ پس منظر میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، اور ہم نے آئی ایم ایف کا سارا بوجھ بھی برداشت کر لیا ہے، مہنگائی کا طوفان بھی ہمارے ذمہ لگ گیا ہے، تو ہم نئے جی الیکشن میں جائیں تو ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا چیز چھوڑ کے جائیں. کم از کم ہمیں جی پنجاب حکومت واپس ملے، اور ہم وہاں 1 ڈیڑھ ماہ جو باقی بچے ہیں اس میں کچھ اپنے کام اپنے عملی اقدامات کر سکیں، اس کے بعد ہم جائیں گے. تو اس پہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے کہ ان کو پنجاب حکومت کم از کم واپس ملنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کے پاس تو کے پی کی حکومت ہے پہلے سے آلریڈی، اور اسی طرح گلگت اور کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے جی پاس بھی سندھ کی حکومت ہے، اور باقی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے پاس بلوچستان کی بھی حکومت ہے. تو نون لیگ کے پاس تو ایک وفاق ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. تو یہ ان مذاکرات کا ایک حصہ ہے جس میں پنجاب حکومت کی تبدیلی شامل ہے. اب اس جی میں ہوتی کیسے ہے، تو اس میں مختلف آراء ہیں. آج ہی خبر ہے کہ جو کاف لیگ کے 5 ارکان ہیں انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اسی طرح وہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ شاید مستعفی ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو 5 خواتین کی جو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ عدالت کے ذریعے سے کل عدم ہو جائے. تو مختلف آپشن ہیں جہاں پہ یہ مطلب راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پہ چودھری پرویز الہی راضی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حکومت کی تبدیلی جو بھی ہوتی ہے ہم اس پہ اپنی رضامندی کرتے ہیں. اور اسی لیے خان صاحب نے جلسوں میں پھر سے مسٹر وائی اور مسٹر ایکس کا دوبارہ سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے. تو جی پنجاب حکومت میں جو بھی تبدیلی ہوگی وہ آئینی طریقے سے ہوگی، اس میں کوئی غیر آئینی میخان میں عنصر شامل نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک ہے کہ جو آپ نے ٹچ دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آنا چاہتی ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ لاہور میں لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پنجاب میں ان کا ایک بھرپور استقبال ہو، اور وہ جو اپنا بیانیہ ہے وہ اس میں پیش کریں اور دوبارہ سے ایک اپنی پارٹی میں جان ڈال سکیں. اب یہ ستمبر کے اینڈ تک آتے ہیں یا اکتوبر کے شروع تک آتے ہیں، یہ ان مذاکرات جو پس منظر میں چل رہے ہیں انہیں پر منحصر ہے. نہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت مل جاتی ہے تو 2 مہینے میں یہ جو ان پر اتنا زیادہ لوگوں کی طرف سے غم و غصہ ہے تو یہ کور کر لیں گے؟ جی یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ان کو موقع دینا چاہ رہی ہے کہ جو انہوں نے بوجھ برداشت کیا ہے تو اگر یہ ان کو موقع دیا جائے کہ اس میں اپنا کوئی ڈیلیور کریں اور عوام کے پاس جانے کا انہیں مواقع ملے، یکساں مواقع ملنے چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ اس سارے بوجھ کا جو انہوں نے اٹھایا تھا ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے وہ اکیلی اٹھا کے اور الگ عوام میں جائے. تو میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اب آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہو گئی، پیسے بھی آ گئے ہیں، اب متاثرین کے حوالے سے بھی لوگوں نے امداد دینا شروع کر دی، اور ممالک کی طرف سے رقم آ رہی ہیں، اور اقوام متحدہ نے بھی عالمی برادری سے دوبارہ جو سیکرٹری جنرل نے اپیل کی ہے
کہ اس حوالے سے کچھ کرے جائے. تو میرے خیال میں حکومت کے پاس مواقع تو ہوتے ہیں ریلیف دینے کے، کوئی اتنا مشکل امر تو نہیں ہے یہ کہ حکومت کچھ کر نہ سکے. حکومت کو جب دیکھے گی کہ ظاہر سی بات ہے وہ جا رہے ہیں، تو جیسے خان صاحب جاتے جاتے 10 روپے کا ایک ریلیف دے کے اگرچہ دے گئے پٹرول میں گئے تھے، اس کا بوجھ بعد میں برداشت کرنا پڑا تھا شہباز شریف کی حکومت کو. تو ان کے پاس بھی مواقع ہیں کہ یہ پٹرول، بجلی اور باقی چیزوں میں ریلیف اور سبسڈی دے کے چلے جائیں. ان کے پاس اتنی رقم ہو جائے گی کہ وہ سبسڈی بھی دینا چاہیں تو اس وقت تک دے سکیں گے. آخری آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ شہباز گل کا دوبارہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں 14 سپٹمبر کو جو ہے ضمانت کی درخواست دائر کی جا رہی ہے، جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہوگی؟ دیکھیں، شہباز گل کا جو کیس ہے وہ نیچے سے تو ان کو ضمانت مسترد ہو چکی ہے. عموماً ضمانت کے کیسوں میں جو قریشی صاحب جو ہوتا ہے عدالتوں کا، وہ ریلیف ملزمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ملزمان کو ریلیف دیا جاتا ہے، ضمانت دے دی جاتی ہے. لیکن شہباز گل والا کیس چونکہ ایک بغاوت والا کیس ہے، اس میں یہ منحصر ہے عمران خان صاحب کے بیانات پر اور ان کے سارے پالیسیوں پر اور ان کے جو اس وقت ڈائریکشن ہے اس پر. اگر وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی محسوس ہوا کہ خان صاحب کو کہیں اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی اور کہیں ان کا رویہ درست ہے، تو وہ ہو سکتا ہے پھر شہباز گل کی ضمانت ہو جائے. لیکن اگر اس طرف سے بدستور گولہ باری جاری رہی مقتدر حلقوں پہ بھی اور حکومت پہ بھی اور باقی چیزوں پہ بھی، تو پھر مشکل ہوگا یہ ضمانت. لیکن 14 ستمبر کو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کیس کی میں ضمانت ہو جائے گی. اس میں بحث میں شاید وقت لگ جائے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.